الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك فوضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. یا الہی، جب تلک کہ میرے جسم میں میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں، دل کی تمنا ہے الہی، دین
दीन अहमद ही रहे और इज्जत इस्लाम रहे। या इलाही अगर तू चाहे तो कतरे कतरे को समंदर कर दे। या इलाही अगर तू चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे। किसी को ताज सुल्तानी किसी को भीख दर दर दे। मेरे अल्लाह तेरी मर्जी जिधर चाहे उधर कर दे। दुरूद शरीफ सब हजरात मोहब्बत एहतराम अकीदत से सवाब की नीयत से सब हजरात पूरी जमात बुजुर्ग भाई मिलकर सवाब की नीयत से नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम। कितने बजे? ठीक हो। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त एहतराम उलमाए कराम बुजुर्गान मुहतरम अजीज नौजवान साथियों बुजुर्गों और भाइयों, आज का ये आपका इज्तिमा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस उन्वान से मुअन्वन, जिसमें मैं अपनी शिरकत अपने लिए सआदत समझ रहा हूँ। मुझसे पहले उलमाए कराम ने खिताब फरमाया, आपने नात ख़ानी सुनी, मेरे बाद भी इंशाअल्लाह आप नात ख़ानी भी सुनेंगे, उलमाए कराम के खिताबात भी सुनेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ बरादर मुकर्रम हज़रत मौलाना अबू बकर नियाज़ी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का। आज इस प्रोग्राम में उन्होंने मुझे हुक्म फरमाकर मेरा फ़ख्र से सर बुलंद किया और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा से मुझे बात करने की सआदत जो मैं हासिल कर रहा हूँ इसका मौका दिया। आप स्टेज पर देख रहे हैं उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल तहसील जलालपुर के हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी महमूद नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुम, मौलाना हबीबुल्लाह रफ़ीकी साहब, बाकी हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ईमान की, इस्लाम की, कुरान की, ख़त्म नबुव्वत की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन कहें। अल्लाह अकाबिरीन के साथ, उलमा के साथ, दीन वालों के साथ पूरी ज़िंदगी हमें वाबस्ता रखे और अल्लाह करे क़यामत के दिन इन्हीं के साथ हमारा हशर हो, आमीन कहें। बड़े इख्तिसार के साथ मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ। रबीउल अव्वल का माह मुक़द्दस, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का महीना। मैं कहा करता हूँ, तवज्जो पूरी मेरी तरफ रहे, मैं कहा करता हूँ रबीउल अव्वल का महीना नाम सुनते ही मुसलमान नहीं बल्कि रूए ज़मीन पर चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, रबीउल अव्वल का महीना इसका नाम सुनते ही हर इंसान पहचान जानता है ये वो माह है जिस माह में आमना का लाल इस दुनिया में आया। ये वो माह मुक़द्दस है जिस माह में नबियों के सरदार तशरीफ ले आए। अब्दुल्लाह को अल्लाह ने बेटा दिया, आमना की गोद हरी हो गई। अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने पोता अता कर दिया। रबीउल अव्वल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। हजरत कांदलवी साहब बाकी सीरत नगारों ने लिखा 40 साल के बाद अल्लाह के पैगंबर ने अपनी खत्मे नबुव्वत का इजहार किया। मेरे लफ्जों को जाया न करना, खत्मे नबुव्वत अल्लाह ने उस वक्त दी नहीं, ये खत्मे नबुव्वत का इजहार था। नबी की पैदाइश के बाद 40 साल की उम्र में नबी ने अपनी खत्मे नबुव्वत का अलल ऐलान इजहार किया। अगर कहा यह जाए कि खत्मे नबुव्वत मिली कब है, तो फिर मेरे असलाफ, मेरे अकाबिर का अकीदा, मेरे बुजुर्गों का अकीदा, मेरे थानवी का अकीदा, मेरे ननोतवी का अकीदा, मेरे शेखुल हिंद का अकीदा, मेरे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का अकीदा, मेरे मुफ्ती महमूद का अकीदा, मेरे असलाफ अकाबिरीन का अकीदा
دیا، اس وقت سے ہر نبی کو ماننا ضروری ہے، لیکن میرے محمد کو اللہ نے اس وقت نبی نہیں بنایا جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا، بلکہ میرے اسلاف کا عقیدہ یہ ہے ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، مٹی کا ذرہ نہیں تھا، پانی کا قطرہ نہیں تھا، جبرائیل کا نام نہیں تھا، آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، اکیلا رب تھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب یا میری توحید ہے یا تیری رسالت ہے، مجھے رب کہا جائے گا، تجھے شاہ عرب کہا جائے گا۔ اللہ نے اس وقت میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا اعلان کیا۔ میں آج اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں اور بڑے اختصار کے ساتھ میں کوشش کروں گا اپنی بات آپ کے کانوں تک پہنچا سکوں، اپنی بات آپ کے دلوں تک پہنچا سکوں، دروازے کھول سکوں، دستک دے سکوں۔ آج پاکستان میں ختم نبوت پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں نبی کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والے؟ وہ وقت یاد کرو جب اللہ کی قسم صرف علماء نہیں، مدارس والے نہیں، مساجد والے نہیں، داڑھی اور پگڑی والے نہیں، قال اللہ قال الرسول پڑھانے والے نہیں، بلکہ کالج اور یونیورسٹیوں کے طلباء نے اپنی جانوں کا قیمہ کروا کر لاہور کی سرزمین پر بتا دیا تھا مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، مسلمان نبی کی ختم نبوت پہ سودا بازی نہیں کر سکتا۔ ختم نبوت پر آج حملہ میں کہتا ہوں کون کر سکتا ہے؟ نبی کی ختم نبوت تو وہ ہے، اللہ نے اپنی توحید کے بعد اگر کسی کی عظمت بتائی ہے تو وہ میرے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ ہے۔ توجہ، اب میں تمہید باندھوں اور اس پر بات کروں۔ نبی کی ختم نبوت کب سے؟ نبوت نہیں، میں نے لفظ کہا ختم نبوت۔ کیا کہا؟ بولو سارے یارو بولو۔ مولانا اللہ وسعیہ صاحب دامت برکاتہم ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بول لو نبی کی ختم نبوت کے لیے حاضری لگ رہی ہے، حاضری لگ رہی ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اللہ۔ اور یہ موضوع الگ ہے، لیکن یہاں پر ایک بات کہنا میں چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میری توحید پر حملہ کرنے والوں، میری الوہیت پر، میری قدرت پر، میرے نام پر، میری عظمت پر، میری قدرت پر حملہ کرنے والوں، میں نے اپنی توحید کے منکروں اور باغیوں کو بڑا وقت دیا۔ فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ نے ڈھیل دی، بڑا وقت دیا۔ نمرود نے اللہ کی توحید پر حملہ کیا، رب نے وقت دیا۔ نیازی صاحب، جب نبی کی ختم نبوت کی باری آئی تو ادھر سے کافر بولتا ہے، اس کا بول ابھی ختم نہیں ہوتا، اس کا دجل ابھی ختم نہیں ہوتا، اس کا فساد ابھی ختم نہیں ہوتا، عرش سے فوراً خدا کا قرآن آتا ہے، فوراً رب جواب دیتے ہیں۔ توجہ، یہ موضوع الگ ہے۔ عرض کر رہا تھا اللہ نے اپنی توحید کے بعد سب سے پہلے جس کی عظمت اور شان کو بتایا وہ میرے پیغمبر کی ختم نبوت ہے، وہ آمنہ کے لال کی نبوت ہے، عبداللہ کے چاند کی نبوت ہے۔ سورۃ یاسین آپ پڑھتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اللہ جب اکیلے تھے، رب نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، تو رب نے اس وقت اپنے کلام کی خود تلاوت کی۔ سورۃ یاسین رب نے پڑھی، اور یاسین کہتی کیا ہے؟ والقرآن الحکیم۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے، بے شک تو میرا محبوب ہے۔ اللہ یہ بات کس وقت کہہ رہے ہیں؟
جب اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا. اللہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا اس وقت کی بات ہے. تو میں نے پوچھا اللہ، جیسے ابراہیم نے پوچھا، جیسے موسیٰ نے پوچھا، میں بھی اللہ سے درخواست کرتا ہوں اللہ تھا تو کوئی نہیں، تو کسے کہہ رہا تھا؟ قرآن کی قسم تو میرا رسول ہے. ابھی تو مٹی بھی نہیں، ابھی تو ہوا بھی نہیں، ابھی آدم بھی نہیں، ابھی فرشتے بھی نہیں، ابھی کچھ بھی نہیں، تو کسے کہہ رہا تھا قرآن کی قسم تو؟ فرمایا میں اسے کہہ رہا تھا تو جو مجھے کہے گا تو. بس میں اسے کہہ رہا تھا تو جو مجھے کہے گا تو. وہ مجھے کہے گا رب تو ہے، میں کہوں گا شاہ عرب تو ہے. وہ مجھے کہے گا عبادت تیرے لیے، میں کہوں گا محبوب پھر رحمت تیرے لیے. اس وقت اللہ فرماتے ہیں انکا لمن المرسلین، ابھی کچھ بھی نہیں. اس وقت اللہ نے اپنے نبی کی نبوت کا اعلان کیا. یہ نبی کا نور ہی تھا جو اللہ کے سامنے تھا، نبی کی ختم نبوت کا نور ہی تھا، نبی کا نام ہی تھا، نبی کی عظمت ہی تھی جو رب کے سامنے تھی. اللہ نے اسے کہا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ کہو. تھکے ہو؟ تھکے ہو؟ نہیں تھکنا، اونچا کہو سبحان. یاسین والقرآن الحکیم. اللہ فرماتے ہیں مجھے قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے، بے شک تو میرا رسول ہے. اللہ پھر کیا کیا اپنے نبی کے لیے؟ رب کی محبوب علیہ السلام کی ختم نبوت کا نور وہاں سے چلا. یہ چل رہا ہے میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا نور. اسی نور کی وجہ سے اللہ نے آسمان بنائے، اسی نور کی برکت سے اللہ نے زمین بنائی، اسی نور کی برکت سے اللہ نے جبرائیل بنایا، اسی نور کی برکت سے اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، اسی نور کی ختم نبوت کے نور کی برکت سے اللہ نے جنت بنائی. پھر اسی ختم نبوت کا نور رب نے چلایا، حضرت آدم کے پیشانی میں رکھ دیا، وہاں سے ختم نبوت کا نور چلا ہے. یہ ہے میرا موضوع، میرے نبی کی ختم نبوت کا نور وہاں سے چلا. حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. حضرت آدم علیہ السلام، روایات میں آتا ہے حضرت آدم اللہ کے نبی اللہ سے درخواست کرتے ہیں میرا پروردگار یہ فرشتے آس پاس گھومتے ہیں، میرے سامنے آ کر میرا چہرہ دیکھتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں. اللہ بات کیا ہے؟ فرمایا میرا آدم پیغمبر اگر تجھے پتہ نہیں تو میں خدا تجھے بتاتا ہوں. اصل میں تیری پیشانی کے اندر وہ نور چمکتا ہے جس نور کی وجہ سے میں نے دنیا بنائی. محمد الرسول اللہ کے ختم نبوت کا نور چمکتا ہے. حضرت آدم کی پیشانی میں ختم نبوت کا نور چمکا. رب نے چلایا، حضرت ابراہیم کی پیشانی میں آیا. حضرت ابراہیم کو اللہ نے دو بیٹے عطا کیے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بناتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ منا انك انت السميع العليم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، بیت اللہ بن گیا. حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر بیٹے کو سامنے کھڑا کیا، ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کہا میرا پروردگار دنیا کا چوہدری خان ملک نواب جب اپنا گھر بنواتا ہے، کوٹھی بنگلہ مکمل ہو جائے، ایک دن ایسا آتا ہے بلا کر حساب و کتاب کیا جاتا ہے، مزدوروں کو ان کی مزدوری دی جاتی ہے، سامان لینے دینے والوں سے
ان کو سامان کی اجرت دی جاتی ہے، سامان کی قیمت دی جاتی ہے۔ اللہ تیرا گھر بنایا، اللہ میں مستری تھا، میرا بیٹا مزدور تھا، اللہ تیرا گھر بنایا، مزدوری چاہیے۔ رب نے فرمایا میرا ابراہیم مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم کا بیٹا سامنے ہے، حضرت اسماعیل ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہو سبحان اللہ۔ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، فیہم، حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کو سامنے کھڑا کیا، رب سے کہا اللہ مزدوری میں مجھے وہ نبی چاہیے، کہو نا سبحان اللہ، وہ نبی چاہیے جس نبی کی ختم نبوت کا اعلان تو نے اپنی توحید کے بعد کیا۔ آسمان سے پہلے، زمین سے پہلے، عرش سے پہلے، کرسی سے پہلے، جنت سے پہلے، جہنم سے پہلے، اللہ اگر وہ نبی انسانوں میں سے آنا ہے پھر مجھے وہ نبی چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم سے رب نے پوچھا ہوگا بتا کن میں سے چاہیے، کن میں سے چاہیے؟ آئے گا تو انسانوں میں سے، لیکن کن میں سے چاہیے؟ کس خاندان سے ہو، کس قبیلے سے ہو، کن لوگوں سے ہو، کس کی ذریت سے ہو، کس کی اولاد سے ہو؟ حضرت ابراہیم نے یہ انگلی کا اشارہ کر کے اپنے بیٹے کی طرف کہا انفسہم، کہو نا سبحان اللہ، فرمایا ان میں سے چاہیے۔ یہی وجہ ہے، اگر ذوق تازہ ہو تو پھر میں کہوں یہی وجہ ہے ابراہیم کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے 40,000 نبی آئے جن کو انبیاء بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ 40,000 کتنے؟ وہ بولو، وہ میرے نوجوانوں بولو کتنے؟ دوسرے بیٹے میں سے ایک بھی نبی نہیں آیا۔ توجہ توجہ، ایک بیٹے میں سے 40,000 نبی، اور جس کی طرف اشارہ کر کے بیت اللہ کے سامنے رب سے کہا اللہ مجھے وہی محمد چاہیے اور ان میں سے چاہیے، جس کی طرف اشارہ کیا اس کی اولاد میں ایک بھی نبی نہیں۔ فرمایا ابراہیم پریشان نہ ہو، میں اس کی اولاد میں سے تو 40,000 بھیجوں گا، لیکن جس کی طرف تو نے اشارہ کیا ہے اس کی اولاد میں سے صرف ایک بھیجوں گا، جو ایک ہوگا وہ ساروں کا امام ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت اولاد چلتی رہی، خاندان چلتا رہا، ختم نبوت در نسل در نسل در نسل چلتے 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 پیشانیوں سے منتقل ہوتے 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 چلتے چلتے پیدا ہو گئے حضرت ہاشم قریشی خاندان سے، کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت ہاشم پیدا ہو گئے، حضرت ہاشم کی پیشانی کے اندر ختم نبوت کا نور چمکتا ہے۔ حضرت کاندلی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ہاشم بچے تھے، لیکن حضرت ہاشم کے ابا کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو جب لے جاتا اس کے چہرے سے بڑا جلال ہوتا، اس کے چہرے پر بڑا جلال بھی ہوتا، جمال بھی ہوتا۔ بچہ تھا، بات کرتا تو بڑے حیران رہ جاتے، بات کرتا تو بڑے دنگ رہ جاتے، بات کرتا تو بڑے بڑے حیران و پریشان ہو جاتے۔ ہے تو بچہ لیکن بڑی قد آور بات کرنے والا، ہے تو بچہ لیکن بڑا دانا ہے تو بچہ لیکن بڑے پتے کی بات کرنے والا۔ حضرت ہاشم جناب اللہ نے بیٹے عطا کیے، ان تمام بیٹوں میں سے حضرت ہاشم کی ساری اولاد میں سے اللہ نے حضرت عبد المطلب کو چنا۔ حضرت عبد المطلب کی پیشانی کے اندر حضرت ہاشم کی پیشانی سے ختم نبوت کا نور منتقل ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر ختم نبوت کا نور چمکتا ہے۔ اللہ نے حضرت عبد المطلب کو 12 بیٹے عطا کیے، 12 بیٹے بڑی شان والے، لیکن 12 بیٹوں میں سے اللہ نے نبی کی ختم نبوت کے نور کے لیے، اس امانت کے لیے اللہ نے عبداللہ کو چنا۔
حضرت عبداللہ نبی علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ جناب پیشانی میں نور نبوت چمکتا ہے، عجیب جناب کشش ہے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں، عجیب نور ہے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں، عجیب کیفیت ہے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں۔ حضرت کاندلی صاحب فرماتے ہیں اولاد تو ساری پیاری تھی لیکن حضرت عبد المطلب کو عبداللہ کے ساتھ بڑا پیار تھا، بلکہ علماء فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب کی اولاد کو بھی اپنے بھائی عبداللہ سے بڑا پیار تھا، بہنوں کو سب سے زیادہ عبداللہ سے پیار، بھائیوں کو سب سے زیادہ عبداللہ سے پیار، یہی پیار ہی تھا جب حضرت عبد المطلب نے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو بلا کر سامنے بٹھایا اور کہا بیٹا میں نے منت مانی تھی پوری کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کون تیار ہے اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے؟ حضرت عبد المطلب کے سارے بیٹے کہتے ہیں ابا جان جس پر ہاتھ رکھیں وہی اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں نا انصافی نہیں کرنا چاہتا، پورے ڈال لو، جس کا نام آئے گا اسے اللہ کے نام پہ قربان کیا جائے گا۔ پورے ڈالے، 12 پرچیاں ڈالی، ہر پرچی پر ہر بیٹے کا نام، جب پرچی اٹھائی تو عبداللہ کا نام۔ حضرت کاندوی صاحب نے واقعہ لکھا، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں زمزم کا کنواں یہ عرب کے لوگوں نے مٹی ڈال کر پتھر ڈال کر بند کر دیا ہے جی، بڑے لمبے عرصے کے بعد سال ہا سال گزر گئے، ایک دن حضرت عبد المطلب حتیم میں بیٹھے ہوئے، حتیم جانتے ہو نا، حتیم میں بیٹھے ہوئے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اچانک میری آنکھ لگی، اونگ آئی، مجھے خواب میں زمزم کا کنواں دکھایا گیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، تڑپ گیا، اللہ میرے باپ اسماعیل کی یہ نشانی تھی، اللہ عرب کے لوگوں نے گم کر دی، گما دی، اللہ مجھے عطا کر دے، مجھے دکھا دے، اللہ مجھے ملا دے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں سارا دن کرب میں گزرا، اگلے دن وہی جگہ، حتیم، وہی ٹائم، پھر خواب، زمزم کا کنواں نظر آیا۔ حضرت عبد المطلب نے رو کر کہا اللہ مجھے وہ دکھا دے، سارا دن کرب میں گزرا، تیسرے دن وہی جگہ، اسی جگہ پر خواب، زمزم کا کنواں نظر آیا، اٹھے تو پھر اللہ سے درخواست کی اللہ میرے 12 بیٹے ہیں، مجھے زمزم کا کنواں ملا دے، میں 12 بیٹوں میں سے ایک تیرے نام پر منت مانتا ہوں، ذبح کروں گا۔ زمزم کا کنواں مل گیا، حضرت عبد المطلب خوش ہو گئے، واپس آئے، بیٹوں کو بلایا، سارے بیٹے کہتے ہیں ابا جان حاضر، پورے ڈالے، حضرت عبداللہ کا نام۔ آپ توجہ کریں، کاندلی صاحب فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، نبی السلام نے فرمایا انا ابن الذبیحتین، انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل، دوسرے حضرت عبداللہ۔ حضرت کاندلی صاحب فرماتے ہیں جب حضرت عبد المطلب نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، تیاری کی کہ بیٹا تجھے اللہ کے نام پہ قرآ آ گیا تیرا، ذبح کرتا ہوں، تو بہنوں نے کہا، حضرت عبداللہ کی بہنوں نے کہا ابا بھائی سارے پیارے ہیں لیکن عبداللہ ہم نہیں جانے دیں گے، ابا اسے نہیں جانے دیں گے، اس کے بدلے میں اگر تو چاہے تو ہم 10 اونٹ، تیری بیٹیاں پیسے اکٹھے کر کے 10 اونٹ خرید کر دیتی ہیں، 10 اونٹ ذبح کر دے، ہمارے بھائی عبداللہ کو ذبح نہ کر۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا فیصلہ میرا نہیں، فیصلہ کون کرے گا؟ بلند آواز سے کون کرے گا؟ اللہ کا نام گرج کے لو، گرج کے لو، فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ۔ حضرت عبد المطلب کی بیٹیوں نے اونٹ دیے، ایک پرچی پر 10 اونٹ، ایک پرچی پر عبداللہ کا نام، جب پرچی اٹھائی تو پھر بھی عبداللہ کا نام۔ بیٹیوں نے کہا ابا جان نہیں جانے دیں گی، 10 کے بدلے میں 20 کر لے، 20 اونٹ، پھر پرچی ڈالی عبداللہ کا نام، فرمایا 30 کر لے، پھر پرچی ڈالی عبداللہ کا نام، 40 کر لو، پرچی ڈالی تو عبداللہ کا نام،
50 کر لو عبداللہ کا نام، 60 ہو گئے عبداللہ کا نام، 70 ہو گئے عبداللہ کا نام، 80 ہو گئے عبداللہ کا نام، 90 ہو گئے عبداللہ کا نام۔ جب 100 اونٹ پورے ہوئے تو پھر جیسے اسماعیل کو ابراہیم ذبح کر کر کے تھک گئے، ذبح نہیں ہوئے، رب نے فرمایا جبرائیل یہ ہٹنے والا نہیں، اب جا دمبا لے آ، اس کی چھری کے نیچے رکھ دے، میرے اسماعیل کو بچا لے، میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ اسماعیل کی پیشانی میں ختم نبوت کا نور ہے، میں نے اس نور نبوت کو بچانا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ کی پیشانی میں بھی ختم نبوت کا نور، 100 اونٹ ذبح ہو گئے، حضرت عبداللہ بچ گئے۔ اب جناب حضرت کانوی صاحب فرماتے ہیں 18 سال کچھ ماہ عمر حضرت عبد المطلب بوڑھے ہو گئے، ایک دن بیٹھ کر سوچنے لگے پتہ نہیں میری زندگی کی کب شام ہو جائے، میں چاہتا ہوں جناب اپنی اولاد کی شادی تو میں نے کر لی، اولاد میں سے ایک بیٹا بچتا ہے، میں اس کی بھی شادی اپنے ہاتھوں سے کر کے جاؤں، اپنے بیٹے کا رشتہ ڈھونڈا، رشتہ طے ہو گیا حضرت آمنہ کے ساتھ، حضرت آمنہ سے رشتہ طے ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے بارات لی، جناب اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، چلتے 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 چوک میں ایک جگہ آئی، اس جگہ پر حضرت فاطمہ بنت مرہ خاتون نوجوان لڑکی دور سے دیکھتی ہے، چند لوگ ایک بزرگ لے کر آ رہے ہیں، ان میں سے ایک نوجوان بھی ہے، بھاگتی ہوئی حضرت عبداللہ کے پاس آئی، کہنے لگی یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرا نام عبداللہ ہے۔ وہ فاطمہ بنت مرہ کہتی ہے اگر میرے ساتھ بات کرنی ہے پسند کرتا ہے، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں ایسا مرد نہیں ہوں، میں تیرے ساتھ غیر محرم عورت کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ عورت کہتی ہے ایک دفعہ میری بات تو سن لے، میں ایسی ویسی خاتون نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ نظریں جھکا کر چل پڑے، چلتے چلتے پہنچ گئی برات، حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا، توجہ کرنا، حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد 3 دن حضرت عبداللہ وہاں پر رہے، تیسرے دن جناب شام کو واپس آ رہے ہیں، اپنی گھر والی آمنہ کو چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ رہے ہیں۔ جب اسی جگہ پر آئے وہ خاتون وہیں پر کھڑی ہے، بھاگتی ہوئی حضرت عبداللہ کے پاس آئی، آ کر پھر واپس منہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں خاتون 3 دن پہلے بھی تو اسی جگہ پر تھی، آج بھی تو اسی جگہ پر ہے، لیکن 3 دن پہلے تو بات کرنا چاہتی تھی، میں تیرے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتا تھا، آج تو مجھے دیکھ کر فوراً منہ موڑ کر جا رہی ہے۔ فاطمہ بنت مرہ خاتون کہتی ہے عبداللہ اب تیرے ساتھ بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، عبداللہ اب تیرے ساتھ کوئی مکالمہ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ حیران ہو گئے، فوراً پوچھا بتا وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ بنت مرہ کہتی ہے یہ بتا تو گیا کہاں تھا؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میری شادی تھی، آمنہ کے ساتھ میرا رشتہ طے ہو گیا، میری شادی میرا نکاح ہوا، میں 3 دن وہاں پر رہا، اب واپس آ رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت مرہ رو کر کہتی ہے عبداللہ شاید تو مجھے بازاری عورت سمجھتا ہے، شاید تو مجھے ایسی ویسی عورت سمجھتا ہے، میں بازاری عورت نہیں ہوں، میں تورات کی عالمہ ہوں، انجیل کی عالمہ ہوں، زبور کی عالمہ ہوں۔ اللہ کی کتابیں بتاتی ہے انہی دنوں میں عبداللہ نے آنا ہے جو محمد الرسول اللہ کا والد ہے، اس نے نکاح کرنا ہے، نکاح کے بعد جناب کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، میں اس لیے تجھ سے بات کرنا چاہتی تھی کہ میں تیرے ساتھ نکاح کر کے آخری نبی محمد الرسول اللہ کی والدہ بن جاؤں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اب تو نے منہ کیوں موڑ لیا؟ فاطمہ بنت مرہ کہتی ہے تو پرسوں جب جا رہا تھا تیری پیشانی پہ ختم نبوت کا نور چمک رہا تھا، اب تو واپس آیا ہے تیری پیشانی میں وہ ختم نبوت کا نور نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں وجہ؟ فاطمہ بنت مرہ کہتی ہے جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا اس کے پیٹ میں وہ محمد کا نور منتقل ہو گیا ہے۔
حضرت عبداللہ واپس آ گئے. کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا. 2-3 ماہ نکاح کے 2-3 دن بعد 2-3 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا. حضرت آمنہ بیوہ ہو گئی. حضرت آمنہ کہتی ہے جناب لمبا عرصہ گزرتے گزرتے ایک دن ایسا آیا مجھے لگا کہ میرے پٹے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا. حضرت آمنہ کہتی ہے جناب میں اپنی سہیلی کو بلا کر ایک کمرے کے اندر لیٹی ہوئی. کچھ دیر کے بعد میری سہیلی نے بتایا آمنہ اللہ نے تجھے بیٹا عطا کر دیا. کہہ دو نا سبحان اللہ. اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہی ہے انکا لمن المرسلین جسے میں نے اس وقت کہا تھا مجھے قرآن کی قسم تو میرا رسول ہے. دنیا والوں جسے میں نے رسول کہا تھا آج وہ رسول، آج وہ بیٹا، آج وہ انسان آمنہ کی گودی میں ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. حضرت آمنہ کہتی ہے جناب عجیب بات تھی، ہر طرف نور ہی نور تھا. پھر میں کیوں نہ کہوں حضور آئے. اونچا کہو سبحان اللہ. اچھا جس طریقے سے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں میں شعر بھی ویسے پڑھوں؟ کیا خیال ہے؟ جیسے شعر پڑھنا ہے ویسے سبحان اللہ کہو. حضور آئے سما کتنا سہانا ہے نرالا ہے بفیضان کرم ان کے اجالا ہی اجالا ہے. نبی کے نام کی برکت ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. ادھر جنت کی کنجی ہے ادھر دوزخ کا تالا ہے. حضور آئے سما کتنا سہانا ہے نرالا ہے. وآخر دعوانا